बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपनी ये वनी बेस्ड नावल का लास्ट पार्ट पढ़ना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें। पिछले एपिसोड पर तो बहुत कम कमेंट आए हैं, सिर्फ 5-7 कमेंट आए। पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम अपने एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बहुत कम कमेंट्स हैं। अस्मा दिल, सो स्वीट, नाइस, सो स्वीट एपिसोड, नाइस स्टोरी, थैंक यू। दिल के दाग पे, सो स्वीट एंडिंग, अच्छा जी। हाँ, ज़ैनब सज्जाद, बहुत अच्छा नावल था, एंडिंग कमाल थी यार, थैंक यू, आप ही वेलकम। बिगड़ा मीरज़ादा, अच्छा नबील अज़ीज़ वाले नावल की बात कर रही हैं आप। मलिक सबा, नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो ज़ूफ़ी का करेक्टर बेस्ट लगा। वो अपने पापा के साथ शादी अटेंड करने गई है। इसकी माँ को भी जाना चाहिए था अपने हस्बैंड के साथ। ओ जान दे यार, धी ने जाकर केड़े सुख खट लीते जेड़ी माँ भी जाती। गया ही कराया अपना, चड्डो। ये नीलोफर पहले तो हेल्प मांग रही थी सूफी से, फिर भाग गई घर से। आओ, वो भाग गया। वो कहता नहीं है, वो कौन सी फिल्म थी यार, दिल है कि मानता नहीं, उसमें मुझे कहता होता है मेरी बड़ी भाग गई, मेरी बड़ी भाग गई। मुझे वो याद आ गई यहाँ से। बेचारी सूफी की हो गई शादी। इसका हस्बैंड हीरो तो बहुत ही रूड है। आहो, रूड भी नाल चवल भी, जड़ियाँ उन्होंने गल्ला ही मारी जाता। बेचारी को फर्स्ट नाइट इतनी बातें सुनाई ते होर की इसको क्या क्या बोल रहा था, बस अपने आप को पता नहीं कि तो शायद समझ ही जाता सी। ज़ूफ़ी वक्त के साथ साथ अपने रिश्ते को समझने लगी थी और वो तो सारे काम भी करी है। और इसने बोला कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि क्या ये घर इसका नहीं। बाकी नावल बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत ज़्यादा मज़ा है सुन के। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन। बस दुआओं में याद रखें और इसी तरह कमेंट करती रहें। मुझे बहुत खुशी है कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन आप अपनी इतनी बिजी रूटीन में भी कमेंट करना नहीं भूलती और साथ में मुझे एडिट बना के देना भी नहीं भूलती। हालांकि मैंने आपको कहा था कि कोई मसला नहीं, आप एग्ज़ाम्स की तरफ ध्यान दें, लेकिन आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू सबा कि आप इस तरह से करती हैं और आप मेरा इतना कर रही हैं। तो बाकी मैंने जैसे कि आज आपको बताया था कि आज कमेंट्स बहुत थोड़े हैं, तो यार कमेंट्स किया करें, इस तरह से अगले बंदे को भी ना अगर मोटिवेशन मिलती है। और आए चलते हैं जल्दी से एपिसोड की तरफ। दानियों को अपनी किसी सहेली के यहाँ जाना था, तो आज़ाम शाह अपनी ज़मीनों की तरफ जाते हुए दानियों को भी साथ ही ले गया कि वापसी पे दोपहर में आते वो दानियों को भी पिक कर लेगा। अब वो अकेली बौलाई फिर रही थी, क्योंकि दानिया की संगत में इसका वक्त अच्छा गुजर जाता था। जितनी बड़ी हवेली थी इतने ही नौकर थे, तभी करने का कुछ काम भी ना था। कुछ देर यूँ ही लाउंज में बैठने के बाद वो किचन में चली आई। किचन में शब्बो मौजूद थी, जिसके ज़िम्मे तीनों वक्त का खाना बनाना था, जो कि ज़्यादातर देसी खानों पर मुश्तमिल होता। क्यों ना आज कुछ नया और डिफरेंट मेन्यू बनाया जाए। ज़ूफ़ी के दिमाग में ये ख्याल आते ही इसे मसरूफ़ रहने का हल मिल गया। अपने घर तो वो यूँ भी कुकिंग कम करती थी, मगर जब भी करती तो फ़ास्ट फूड, इटालियन, रशियन इस टाइप के खाने बनाती थी। अच्छा जी शब्बो, आज तुम रहने दो, मैं खाना बनाऊंगी, तुम सिर्फ मेरी मदद करवाना। पूरे पोर्शन में इश्तहा अंगेज़ महक फैली हुई थी। तभी अम्मा जीजल, जो कि ताया जी की तरफ गई हुई थी, मुलाजमा इनकी व्हील चेयर घसीटती हुई वहीं ले आई। अरे कवार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शब्बो कहाँ है? कुकिंग करते हुए देखकर इन्होंने हैरत से पूछा। अम्मा, मैं कब से बोर हो रही थी, इसलिए सोचा क्यों ना आज मैं ही खाना बना लूँ। बेटा वो तो ठीक है, पर तुम्हें जुम्मा 8 दिन तो हुए हैं और तुम हो कि यूँ कामों में लग गई। कहीं इस कहावत पर अमल तो नहीं करी कि शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है? अम्मा जीजल ने मुस्कुराते हुए कहा। इनका दिल हो तो मैं रास्ता ढूंढूँ ना। बेसाख्ता ज़ूफ़ी के मुंह से निकला। इसने पलटकर अम्मा जीजल की तरफ देखा, जहाँ कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट गायब थी। कवार, काम ख़त्म करके मेरे कमरे में आ जाना, संजीदगी से कहती वो पलट गई तो इसे अपने अल्फाजों पर नदामत होने लगी। उफ़, मैं भी ना बिना सोचे समझे बोल देती हूँ। लगता है इन्हें बुरा लग गया। खुद से बातें करती इसने बकिया काम निपटाए। चाइनीज़ चावल को दम पर रखकर और बाकी तैयारी पर नज़र दौड़ाई। शब्बा को कुछ ज़रूरी हदायत देकर वो अम्मा जीजल के कमरे की तरफ बढ़ गई। कोई नहीं, तेरी ज़बान दे नाली, शायद तेने कुछ पता लग जाए कि एड्डा चवल क्यों है तेरा बंदा, एड्डा रूड। दरवाज़ा नॉक करके जब वो अंदर आई तो वो बेड पर बैठी रेली बना रही थी। इतने दिनों इसने भी अम्मा जीजल को कभी फारिग नहीं देखा, वो भी बैठे बैठे किसी न किसी काम में लगी रहती। वाह अम्मा, ये तो बहुत प्यारी है। रेली के डिज़ाइन पर हाथ फेरते हुए वो बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली। कवार, यहाँ आ जाओ। रेली को समेट कर रखते हुए अम्मा जीजल ने बेड पर बैठने की जगह बनाई। किधर कवार, जब छोकरी दुल्हन जब लड़की पैदा होती है, कवार जब छोकरी पैदा होती है ना, तो तभी से इसके माँ प्यो इसके लिए ख्वाब डसन शुरू कर देते हैं, मतलब देखने शुरू कर देते हैं। हर माँ प्यो की ख्वाहिश होती है कि छोरी को ऐसा घराना मिले जो इनसे बढ़कर इसे प्यार इज्जत है, इसका ख्याल रखे। मगर एक चीज़ होती है किस्मत। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, मगर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। इसके बैठते ही अम्मा जीजल ने अपनी बात का आगाज़ किया, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अम्मा जीजल आज ये कैसी घुमा फिरा कर बातें कर रही हैं। इसने उलझन ज़दा नज़रों से अम्मा जीजल की जानिब देखा, जहाँ हवस संजीदगी तारी थी। कवार, अज़ाम पुत्र पहले ऐसा न था जैसा अब है। हालात और वाक़यात ने इसे ऐसा बना दिया। मेरा भी खुशहाल ख़ानदान था, हवेली में खुशी के सुर बजते थे।
میں نے اور شاہ اعظام کے دادا نے خادم علی بخش کے لیے گاؤں ہی کی زرینہ کو چنا، مگر شادی کے 2 سالوں تک بھی ان دونوں کی آپس میں نہ بنی۔ حالانکہ 1 سال کے نیاز شاہ بھی ان کی گود میں آ چکا تھا، پر ان کے جھگڑے اتنے بڑے کے بعد طلاق تک آ پہنچے۔ تب سے نیاز شاہ کو ہم سب نے بہت لاڈ سے پالا۔ حویلی کا بڑا پتر تھا، اس لیے سب کا لاڈلا بھی تھا۔ ایک بھول کے بعد دوسری بھول کا ہمیں حوصلہ نہیں تھا، اس لیے حسین علی کی شادی اس کی پسند سے ایک ماسٹریانی سے کروائی۔ شکل و صورت کی بہت اچھی تھی، پر اسے ہم سب سے زیادہ جائیداد میں دلچسپی تھی۔ تبھی ایک رات وہ ہمارے مان، ہماری عزت اور پگڑی کو اچھال کر بہت سی رقم لے کر فرار ہو گئی، یہاں تک کہ اسے اس کے 2 معصوم بچے بھی یاد نہ رہے۔ اعظام شاہ تب 10 سال کا تھا اور دانیہ 7 سال کی تھی۔ اس صبح ہماری حویلی میں قیامت اٹھی تھی، پورے گاؤں میں ہماری عزت کی نیلامی ہو چکی تھی۔ 10 سالہ اعظام اتنا بچہ نہ تھا کہ اسے سب سمجھتی، تب سے وہ عورت کے معاملے میں محتاط ہو گیا۔ پر جو طوفان حویلی میں اٹھا تھا اور حویلی کی عزت پر داغ لگا، اس کا اثر تو ہونا تھا۔ ٹھیک 10 دن بعد میرا پتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اعظام اور دانیہ دونوں بچے بن ماں باپ کے ہو گئے۔ میری ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی، پر مجھے اور اس کے دادا کو اپنے بچوں کو سنبھالنا تھا۔ اعظام شاہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، تبھی ہم دونوں دادا دادی نے اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور یوں ہم اعظام کو ہاسٹل میں چھوڑ آئے، مگر واپسی پہ میری قسمت نے مجھے تنہا کر دیا۔ حادثے میں اعظام کے دادا ہمیں چھوڑ گئے اور میرا نچلا دھڑ بیکار ہو گیا۔ زخم بہت کھائے اور یوں ہی وقت پڑتا رہا۔ خادم بخش نے ہی پھر ہم سب کو سنبھالا۔ نیاز شاہ نے بھی اپنے پیوں کے ساتھ بنیوں کو سنبھال لیا۔ نیاز شاہ 25 سال کا جوان جہان مرد بن چکا تھا، اعظام بھی 20 سال کا ہو گیا تھا اور حیدرآباد کی یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہا تھا۔ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا، مگر پھر پچھلے سال جب اعظام اپنی پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تو ایک بار پھر ہمارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بنی کے جھگڑے میں تمہارے اصفر چچا کے ہاتھ سے غلطی سے نیاز شاہ کو گھاؤ لگ گیا، جس نے ہم سب سے ہمارا لاڈلا پتر چھین لیا۔ اماں جیجل سانس لینے کو رکی اور ساتھ ہی اپنے دوپٹے کے پلو سے بہنے والے آنسوؤں کو پہنچا۔ گوٹ کے انصاف اور پنچایت کا فیصلہ یہ تھا کہ یا تو تمہارا چاچا اپنی ساری بنی دے یا پھر اس اپنی بیٹی کا ہاتھ اعظام کو۔ بنی تمہارے چاچا کی کل کمائی تھی، اس لیے اس نے بیٹی دینے کا فیصلہ کر دیا، مگر اعظام شاہ کے لیے راضی نہ تھا۔ پھر میں نے اور اس کے تائے نے اسے سمجھا بجھا کر راضی کیا۔ جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت نے خادم کی کمر ہی توڑ ڈالی تھی۔ تب سے وہ چارپائی پر پڑا ہے۔ اعظام نیلوفر سے پیار رچانے گیا تھا، مگر سونے سائیں کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یوں تم ہماری حویلی میں آئی۔ بچپن سے وہ جس طرح کے حالات دیکھتا آ رہا ہے، اس نے اس کو ایسا بنا دیا، پر میرا پتر دل کا بہت سونا ہے۔ زوفی چپ چاپ سر جھکائے سننے چاہ رہی تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا سر اٹھایا تو اداسی اور دکھ کی پرچھائی اماں جیجل کے چہرے پر واضح تھی۔ کوار شادی شدہ زندگی میں مرس اور زال میاں بیوی کے بیچ بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، پر ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھنے سے اچھا اسے پیار محبت سے سنبھالا اور سمجھایا جائے۔ مرس شوہر کو بولتے ہیں۔ اگر کسی بات کے وڑ میں ہو، غصے میں ہو یا کوئی ناراضی ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ زال کا ہی کام ہے کہ اپنے مرس کو اپنے پیار اور بھروسے کی چادر میں چھپائے رکھے۔ دیکھ کوار پتر، گھر کو گھر تو ایک زال ہی بناتی ہے، مرس تو صرف اینٹ گارے کی مدد سے مکان بناتا ہے، اس مکان کو اپنی محبت سے گھر صرف ایک زال ہی بناتی ہے۔ اس حویلی میں 2 شادیاں ہوئی اور دونوں ہی برباد، اور اس کی ذمہ دار عورت ہی تھی۔ تبھی شاہ بھی ابھی اپنی شادی شدہ زندگی سے غصے میں ہے۔ میری دھی رانی بہت سمجھدار ہے، مجھے پتہ ہے تو میرے پتر اور اپنے مرس کو سنبھال لے گی۔ پتر، اسے غلط فہمی اور اس غلط فہمی کو تو دور کر دے گی نا؟ اماں جیجل نے اسے گلے لگاتے ہوئے اقرار چاہا۔ اماں فکر نہ کریں، اب میں انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بے اختیاری اس کے منہ سے نکلا، جس پر اماں جیجل نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ رب سونا کرے تو سدا شال رہے اور اس حویلی کی شان بنائے رکھے، رب سونا ہمیشہ تجھے آباد رکھے۔ ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے اماں جیجل نے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ دوپہر تک دانیہ کی شاہ کے ساتھ واپسی ہو چکی تھی۔ ارے واہ، آج تو بہت بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ دانیہ کی بات پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود زوفی اور اماں جیجل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوار، تیرے تایا کو بھیج دیا کھانا؟ اماں جیجل نے پوچھا، کیونکہ تایا کا کھانا ان کے کمرے میں جاتا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں پین کی وجہ سے وہ زیادہ چلنا پھرنا نہیں کرتے تھے۔ جی اماں، مختصر جواب دے کر وہ بھی اماں جیجل کے برابر میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ چائنیز چاول، چکن ٹکا، شامی کباب، اچار، گوشت، رشن، سلاد اور چپاتی سے سجا ٹیبل دیکھ کر اعظام شاہ کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ ایک تے جڑیاں ناول دیاں ایڈیاں سگڑ کڑیاں ہوندیاں نا، مینوں سمجھ نہیں آندی انہاں دی۔ ایڈا سارا مینیو نے ایک دفعہ دے وچ تیار کر لیا۔ ارے واہ، شبوں نے یہ کھانے بھی بنانے سیکھ لیے۔ اچھا چلو، اب تو روز دعوتیں ہوں گی۔ کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اعظام نے کہا، مدت بعد وہی سب کھا رہا تھا۔ ہاسٹل میں اس نے خوب عیش کیے تھے اور ڈٹ کر کھایا تھا۔ ایسے پکوان پر یہاں صرف دیسی کھانے بنتے تھے۔ یہ سب شبوں نے نہیں، میری کوار نے بنایا۔ اماں جیجل کے لہجے میں مان تھا۔ ارے واہ بھرجائی، آپ نے تو کمال کر دیا، سچ آپ کے آنے سے بہت رونق ہو گیا۔ اب تک حویلی میں رونق آئی تھی، اب تو کچن میں بھی آ گئی۔ دانے نے ہنستے ہوئے شامی کباب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اعظام شاہ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ اعظام نے فوراً اپنی نگاہیں بدل لی۔ دل میں وہ بھی دانیہ کی بات سے متفق تھا۔ تبدیلی اسے بھی محسوس ہوئی تھی، نہ صرف حویلی میں رونق در آئی تھی، بلکہ اب
हवेली का हर कोना, हर गोशा, चाहे इसका रूम हो या किचन, हर जगह की तरतीब तो बदल चुकी थी। हर चीज़ लश्कारे मारने लगी थी। यूँ तो बहुत नौकर चाकर थे, सफाई सुथराई भी रोज़ाना होती थी, मगर अब तो हर अंदाज ही नहीं आता, हर पुरानी चीज़ भी नए होने का गुमान होता। अच्छा जी, एड्डी बुड्डी पसंद आ गई, मतलब रख रखाव वाली आ गई। रात जब अपने तमाम कामों से फारिग होकर रूम में आई तो अज़ाम शाह बेड पर नीम दराज सिगरेट की कश पे कश ले रहा था। इसे रूम में दाखिल होते ही छींकों पर छींकों की बरसात शुरू हो गई। तभी वो गैलरी में चली गया और कैन से बनी बास्केट चेयर पर बैठ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, शादी के अवाइल दिनों में भी इसे ऐसे छींकों का दौरा पड़ा था। मेरी बहन लग रही बेचारी। वो भी सिगरेट हाथों में दबाए गैलरी में चला। जब से गैलरी को जूफ़ी ने एक सरसब्ज़ लॉन की शक्ल दी थी, तभी ऐसे अज़ाम को भी अपने रूम का हिस्सा बहुत पसंद आया था। इसका भी ज़्यादातर वक्त गैलरी में गुजरता था। तुम ठीक तो? लगता है सर्दी लग गई है, मौसम भी ठंडा होने लगा है। वो मुझे ये अज़ाम के जवाब में कुछ कहती, इससे पहले फिर छींक आ गई। इसका सीतवा नाक लाल हो चुका था। हाय जिधर छींका आंदियाँ ना, हाय अच्छे अच्छों की तौबा करा देती है। मैं समझ सकती हूँ इसका दुख कि जूफ़ीदा, मैंने भी यही खुश होंदा। रुको मैं जो शानदार बनवाता हूँ। वो रूम में मुड़ने लगा। नहीं नहीं नहीं, सुने, अच्छू। इसने जल्दी से अज़ाम का हाथ पकड़ा और अगले ही पल इसकी उंगलियों से दबोची हुई सिगरेट निकाल कर गैलरी से बाहर फेंक दी। आर यू मैड? ये क्या किया तुमने? वो गुस्से से बेकाबू होते हुए बोला। वो मुझे सिगरेट से एलर्जी। अच्छू। वो हैरत से देखने लगा, तभी वो आगे बढ़ा और इसका हाथ थामे बेड पर लिया, साथ ही पानी का गिलास इसकी सिमत बढ़ाया। अच्छी नज़र पानी तक ही ताल्लुक होने के तस्का लग गया। हाय, मुझे भी वैसे सिगरेट की स्मेल से बड़ी इरीटेशन है। एलर्जी को भी कोई अगली किस्म है। इन्हें तो छिक्का आ रही है ना, मुझे सिगरेट की स्मेल से छींके नहीं आ रही, मुझे वॉमिट आती है, मुझे उबकाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। खुदा की बंदी, तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। छींकों से दूरी होती जूफ़ी को देखते हुए इसने कहा, आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ भी कहने का। गिलास को लबों से लगाते मासूम से अंदाज में जवाब शिकवा हाजिर था। बेख्तियार अज़ाम के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। इसने उठकर रूम में फ्रेशनर का बेदरेग इस्तेमाल किया ताकि स्मोकिंग की नाखुशगवार बू ज़ाइल हो जाए। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए थैंक्स। इसकी हालत कदर संभली तो इसने अज़ाम शाह को शुक्रिया कहा। तुम मेरी बीवी हो इसलिए नहीं किया, बल्कि मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इसने फ़ौरन ही जूफ़ी की काम ख्याली पर पानी फेरते हुए कहा। नफ़रत के मरहम के सिवा और कुछ नहीं है इनके पास। जूफ़ी ने दिल में सोचा। आपके साथ जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रही है, इसका क्या? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? जूफ़ी के सवाल पर इसने जिच होते हुए पूछा। मेरा मसला आप हो, सामने से जवाब हाजिर था। अच्छा जी। अपनी भोली सूरत और अच्छी सीरत का जादू तुम अम्मा, जीजल और दानिया पर ही चला सकती हो, मुझ पर इनका असर नहीं होना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जल्दी या बदे तुमने घर छोड़कर चले ही जाना है। अज़ाम ने गुस्सीले तेवर से इसकी जानिब देखते हुए कहा। कोई भी मर्द औरत को समझ ही नहीं सकता। आप क्यों भूल जाते हैं? दुनिया में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती, ना इसकी बनावट ना खसलत। हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो फिर आप कैसे एक किताब को पढ़कर हर किताब का मौज़ना इस पढ़ी हुई किताब से कर सकते हैं? प्लीज़ बस कर दीजिए। मैं तंग आ चुकी हूँ आपके फजूल रवैये से, आपके बेवजह गुस्से से, आपके जारहाना तेवरों से। शादी करके महान बन के अब तमाशाई बने। मुझे पल पल अजियत क्यों देते हैं आप? क्या कसूर है मेरा? क्यों बिना किसी जुर्म की मुझे सज़ा देते हैं? वो अज़ाम की शर्ट का कॉलर पकड़े फूट फूट कर रोती। तुम तंग आ चुकी हो ना? डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत जल्द आज़ाद कर दूंगा। इससे पहले कि तुम फ़रार हो, मैं तो खुद तुम्हें फ़रार कर दूंगा। बस थोड़ा इंतज़ार और। सब आँखी से कहता वो रूम से निकल गया। दौर फिटे मुँह तेरे थे। वक्त नहायत सुबक रफ्तारी से गुजर रहा था। इसे लगता था जैसे किसी ने वक्त की तनाबें खींच रखी हो। इसके इस्वादी ज़िंदगी को 2 माह का अरसा होने को आया था। अम्मा जीजल बहुत बार अज़ाम से सूफ़ी को कराची ले जाने और घुमाने फिराने का कह कर थक चुकी थी, मगर इसकी ना हाँ में ना बदली। दिन तो घर के कामों में मसरूफ़ या फिर अम्मा जीजल से सबा कम बातें सीखने और दानिया के साथ गपशप लगाने में गुजर जाता, मगर रात तो लगता है इसके कमरे में आकर ठहर सी गई हो। इसके साथ ज़िंदगी रवा नदी की मानद गुजर रही थी। असल में जहाँ तवक्कात ही ना हो तो ज़िंदगी यूँ ही बेमकसद गुजरती है। शादी के इन 2 माह में बाद भी इनके बीच रवायती मियाँ बीवी वाला रिश्ता ना था। हाँ, अलबत्ता वो अपने हक़ ज़रूर वसूल करता था। इनके बीच तकल्लुफ़ की दीवार अभी तक नहीं गिरी थी। तभी रात इसे पता चला कि अज़ाम ना सिर्फ लेट है, बल्कि इसका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। तभी सुबह होने तक इसे अच्छा खासा तेज़ बुखार हो चुका था। डॉक्टर भी इसे चेक करके और दवाई देकर गया था। वो इसके लिए यखनी बना रही थी। तभी अम्मा जीजल किचन के पास चली आई। व्हील चेयर की वजह से वो ऊपर रूम में नहीं जा सकती, मगर दानिया सुबह से ऊपर अपने भाई के पास थी। कवार, ये सब छोड़, ये शब्बो देख लेगी। तू मेरे पुत्र के पास जा, पता नहीं किसकी नज़र लग रही है मेरे पुत्र को। अम्मा जीजल की आवाज़ में वाज़ह घबराहट थी। शब्बो, ये बाउल में सूप डाल दो। शब्बो को हदायत देकर वो पंजों के बल अम्मा जीजल के पास बैठी। अम्मा आप परेशान ना, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। आप बस दुआ करें, मैं जाती हूँ इनके पास। जूफ़ी ने इन्हें तसल्ली दी। हाँ पुत्र, तू जा, ज़रा देख, इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। इसकी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है। मगर तूने भी हमें नहीं बता देती तो रात ही कोई दवा दारू कर लेते। अम्मा जीजल की बात पर इसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। वो इन पर दिलासा देते हुए सूप लिए ऊपर चलिए। देखे ना भरजाई, अदा को पता नहीं क्या हो गया, कुछ बात भी नहीं कर रहे। दानिया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा कि ना शाम तक ठीक हो जाएंगे। ये बुखार और दवाई वगैरह भी तो है ना, दवाई वगैरह भी तो दी है ना, तुम फिक्र मत ना हो, जाओ तुम भी कुछ खा लो, मैं हूँ ना इनके पास। दाने को दिलासा देते हुए इसे हदायत भी दी। दाने के जाते वो बेड की तरफ आई जहाँ अज़ाम शाह पर नींद बेहोशी तारी थी।
سر اور ہاتھوں پر لگی چوٹوں پر ڈاکٹر نے ڈریسنگ کر دی تھی۔ اس کا دل اعظام کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت، پیشانی پر بکھرے بال، گہرے ابرو، اوپر کو اٹھی ہوئی پلکیں، گھنی مونچھوں تلے دبے نابین ہونٹ۔ جو اس وقت زرد تھے وہ منہ بولتا مردانگی کا ثبوت تھا۔ یہ شخص جو اس کا مقدر تھا، نصیب تھا، کاش اسے دل سے اپناتا۔ وہ بے خود ہوتی بیڈ پر اس کے بالکل پاس بیٹھ کے اسے بے سود لیٹے دیکھ کر شخص پر جو کہ اس کا مجازی خدا بھی تھا ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اس کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی فاصلے پر تھا۔ اس نے اپنے لب اس کی جلتی پیشانی پر رکھ دیا۔ اعظام کسی معصوم بچے کی طرح ہلکا سا کسمسایا تو اس نے اپنے لب فوراً ہٹا دیا۔ میں بہت اکیلا ہوں، مجھے مت اکیلا چھوڑو، پلیز میرے پاس رہو، مجھے مت چھوڑو۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، ساتھ ہی اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہا تھا۔ زوفی گھبرا سی کہ اس نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس، کوئی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ جھک کر آہستہ سے بولی، حیرت انگیز طور پر وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے تکتی رہی، پھر اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے سینے سے ہٹایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ واپس لیتی اعظام نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ ایک پل کو زوفی کو لگا وہ جاگ رہا ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اب بھی وہ بے ہوشی میں ہی تھا، اور یہ حرکت بھی شاید غیر ارادی طور پر اس نے کی تھی۔ 2 دن بعد جا کر اعظام کی طبیعت بہتر ہوئی۔ طبیعت بہتر ہو کے پھر اعظام چوڑا باندر بن گیا ہوئے گا۔ آج دانیہ کے ہونے والی سسرالی اس کی شادی کی تاریخ فکس کرنے آ رہے تھے۔ دانیہ کی نسبت اعظام شاہ کے جگری دوست مصطفیٰ سے طے ہوئی تھی، جو کہ حیدرآباد میں رہائش پذیر تھا۔ زوفی صبح سے تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ اعظام بھی آج زمینوں پر نہیں گیا، وہیں اماں جیجل کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا، اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اس پر بھی نظر دوڑا رہا تھا۔ جو گھن چکر بنی کبھی ملازموں کے سر پر کھڑی ہال کی ڈسٹنگ کروا رہی تھی تو کبھی کچن میں شبوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ تبھی ملازم کے ہمراہ تایا جی بھی وہیں آگے وہ 2 ملازموں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ تایا جی کو آتا دیکھ کر زوفی نے اعظام سے پہلے بڑی پھرتی سے ملازم سے ایزی چیئر منگوا لی، جبکہ الفاظ اعظام کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جیتی رہو شال رہو سدائیں ہمیشہ۔ تایا جی نے دعائیں دی۔ ان تینوں کو باتوں میں مگن دے کر وہ کچن کی طرف چلی۔ بھرجائی تبھی دانیہ سے پکارتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 سوٹ تھے۔ بھرجائی اس میں کون سا ڈریس پہنوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں سوٹ، جس میں سے ایک سی گرین کلر کی فراک بھی تھی جس پر سفید رنگ کے دھاگوں کا کام ہوا تھا، جبکہ دوسرا میرون رنگ کا سوٹ تھا۔ ارے چندا، کوئی بھی پہن لے تو سونی لگے گی پتر، اماں جیجل نے وہیں سے ہانک لگائی۔ نہیں نا اماں، بھرجائی کو زیادہ آئیڈیا ہوگا، میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں، پلیز بھرجائی آپ ہی ہیلپ کریں نا۔ اچھا تم روم میں چلو، فریش وغیرہ ہو، تب تک میں تھوڑا سا کام نپٹا کر آتی ہوں۔ ڈونٹ وری، ڈریس بھی سلیکٹ کروا دوں گی، اچھے سے تیار بھی کر دوں گی۔ زوفی نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کوار، تمہیں تیار نہیں ہونا؟ تایا جی نے عام سے حلیے میں موجود زوفی سے استفسار کیا۔ کوار پتر، جا اب تو بھی تیار ہو جا، دوپہر ہونے کو آئی ہے، شام تک وہ لوگ بھی آ جائیں گے، گھر کی اکلوتی نونہہ ہے، تجھے بھی تیار ہونا چاہیے، اس لیے جا پتر، اچھے سے سنگار کرنا۔ اماں جیجل نے بھی اسے ہدایت دی اور اچھے پر زور دیتے ہوئے تیار ہونے کا حکم بھی۔ زوفی نے نظر سامنے اٹھائی، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، نظروں سے نظروں کا تصادم ہوا۔ جی اماں، جیسا آپ کا حکم، بس ذرا سا کام باقی ہے، وہ ختم کر لوں، پھر دانی کو تیار کر کے خود بھی تیار ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے سارے کام نپٹا کر دانی کے کمرے میں چلی، اور پھر سی گرین فراک اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہوئے وہ اسے اچھا ہلکا پھلکا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ لو جی، ہو گئی میری اکلوتی نند رانی تیار۔ اچھا اب تمہاری آئینے کے سامنے بیٹھ کر اسی آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنی سج دھج دیکھو، جب تک میں منٹوں میں تیار ہو کر آئی۔ وہ 2 گھنٹے لگا کر وہ اب فارغ ہوئی تھی۔ دانیہ مکمل تیار تھی، مگر اب زیادہ نروس تھی۔ اوفو، نروس مت ہو، میں یوں گئی اور یوں آئی، بس ڈریس ہی چینج کرنا ہے، فریش ہو کر ڈریس بدل کر بھی آئی۔ وہ کہتی ہوئی جانے کے لیے مڑی، تبھی دانیہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھرجائی، میں نے اب تک آپ کو پوری سج دھج کے ساتھ تیار نہیں دیکھا، آج اتنا خاص دن ہے، پلیز آج پورے دل سے تیار ہو جائے۔ دانی کی التجا پر مسکرا دی۔ اری لے پگلی، میں تیار ہوتی تو ہوں۔ نہیں بھرجائی، وہ سادگی والی تیاری نہیں، آج اتنا خوشی کا موقع ہے، آج کافی لوگ بھی ہوں گے، پھر اماں نے بھی آپ سے کہا ہے تو پلیز نا، آپ آج میری بات مان لیں بھرجائی۔ دانی نے زوفی کی دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے التجا کی۔ اچھا جناب، مان لیتے ہیں آپ کی بات، ویسے بھی آپ تو مہمان ہیں۔ زوفی نے اسے چھیڑا تو وہ شرما گئی، جبکہ زوفی ہنستے ہوئے دانی کے روم سے نکلی، مگر باہر اس کا ٹکراؤ اعظام شاہ سے ہو گیا۔ بہت خوش ہیں آپ، اور اس خوشی میں شاید نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے، ویسے خوشی کا دن میری بہن اور ہم سب کے لیے، مگر خوش آپ ہیں۔ ہاں، کیونکہ آپ کی بہن میری نند ہے۔ اعظام کے طنز کا جواب دے کر وہ رکے بنا اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ بھی اس پیچھے روم میں آیا۔ اتنا بھی خوش مت ہو، بناوٹی لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اور یہ جو تم بناوٹی اور دکھاوے کے رشتے بنا رہی ہو نا اور نبھا رہی ہو، میں اچھے سے جانتا ہوں تم نے ان رشتوں اور گھر کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ الماری میں اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس نے زوفی سے کہا۔ اتنی نفرت اور بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی، انسان کو اتنا بھی غلط فہمیوں کا انبار تلے دب کر نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا وجود ہی غلط فہمی کے ڈھیر میں کہیں گم ہو جائے۔ زوفی اس کے کپڑے اٹھائے اسے جواب دیتے ہوئے استری اسٹینڈ پر آ گئی۔ ماننا پڑے گا، باتیں اچھی کر لیتی ہو پر مجھ پر اثر نہیں ہونا۔ ویسے اتنے ٹائم میں تم نے اس گھر میں کافی جگہ بنا لی ہے، بس سوائے میرے دل کے۔ وہ کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یہی باتیں زوفی کو رلاتی اور تکلیف دیتی، مگر اب جب کہ وہ جان ہی گئی تھی کہ ان کڑوی کسیلی باتوں کے پیچھے ایک ڈر ہے، شاہ کے دل میں وہ ماضی سے خوف زدہ ہے، تب سے اس نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا، کیونکہ اب سوال صرف ایک بیوی کے وفا کا نہیں بلکہ عورت ذات پر اعتبار کا بھی تھا۔ جب تک وہ نہا کر نکلا تب تک وہ نہ صرف اس کے کپڑے پریس کر چکی تھی
اتنی نفرت اور بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی. انسان کو اتنا بھی غلط فہمی کہ ہم بارتے دب کر نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا وجود ہی غلط فہمی کے ڈھیر میں کہیں گم ہو جائے. زوفی اس کے کپڑے اٹھائے اسے جواب دیتے ہوئے اسی اسٹینڈ پر آ گئے. ماننا پڑے گا باتیں اچھی کر لیتی ہو پر مجھ پر اثر نہیں ہونا. ویسے اتنے ٹائم میں تم نے اس گھر میں کافی جگہ بنا لیا, بس سوائے میرے دل کے. یہ مجھے لگتا ہے میں اوپر سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ میرے مہمان آ گیا, میں بڑی مشکل سے بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اچھا جی. وہ کہتا ہے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا. کوئی اور وقت ہوتا تو یہی باتیں زوفی کو رلاتی اور تکلیف دیتی, مگر اب جب کہ وہ جان ہی گئی تھی کہ ان کڑوی کسیلی باتوں کے پیچھے ایک ڈر ہے شاہ کے دل میں. وہ ماضی سے خوفزدہ ہے, تبھی اس نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا, کیونکہ اب سوال صرف ایک بیوی کے وفا کا نہیں بلکہ عورت ذات پر اعتبار کا تھا. جب تک وہ نہا کر نکلا تب تک وہ نہ صرف اس کے کپڑے پریس کر چکی تھی بلکہ اس نے اپنے لیے بھی ڈریس سلیکٹ کر لیا تھا. جب تک وہ تیار ہوتا تب تک وہ روم میں ادھر ادھر کاموں میں لگی رہی, کیونکہ وہ اس کے سامنے تیار نہیں ہونا چاہتی تھی. مہمان آ چکے تھے مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا, حتیٰ کہ دانیہ بھی حال میں موجود تھی. تبھی وہ اماں جیجل کے اشارے پر اسے بلانے کے لیے غصے میں بھرا اوپر چلا آیا, پر دروازے پر ہی مبہوت سا رہ گیا. وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی, آج لگ رہی تھی. لال رنگ کی سلکی ساڑی جس پر سفید ستاروں کا کام چمک رہا تھا, اس کے بدن پر سجی ہوئی تھی. کانوں میں لمبے اویزے, ہاتھوں میں شیشے کی کھنکتی چوڑیاں, بھینی بھینی ردم کی خوش مہک جو کہ پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. عذام کے حواسوں پر چھانے لگی, پل میں اس کا غصہ اڑن چھو ہو گیا. اس کے دروازے کی سمت پشت تھی اور وہ گردن چکائے لمبے سیاہ بالوں کی آبشار کو ایک شولڈر پر لیے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کے کرل کیے پرل کا خوبصورت چمکتا ہوا سیٹ پہننے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے قدم اندر کی جانب بڑھ گئے. وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور سیٹ کا لاک بند کرنے لگا. گھبرا کر زوفی نے پیچھے دیکھا جہاں وہ خاموشی سے اس کا لاک بند کر چکا تھا. آئینے میں دونوں کا عکس نمایاں تھا. عذام وائٹ شلوار اور مہرون کرتے میں ڈیشنگ لگ رہا تھا. زوفی کے آس پاس پوائزن کی خوشبو پھیلنے لگی. زوفی تقریباً تیار ہو چکی تھی. وہ آج بلا شبہ کسی حسین مورتی کی مانند لگ رہی تھی. اس نے پہلی بار زوفی کو سجے سجائے روپ میں غور سے دیکھا. سجا سورا دلکش سراپا جو پورے زمانے کا حسن اپنے اندر سمیٹے موجود تھا. کاجل سے بھری آنکھیں بھی ایسی جیسی جن میں حزن و ملال اور افسردگی کا سحر انگیز تاثر بھی موجود تھا, اور مقابل کو چت کر دینے والی معصومیت بھی, ایسے بھولے اور ابھرتے ہوئے نقوش جو دیکھنے والے کا دل مو کر لے جائے. دراز پلکوں کے سرے پر موتی جیسے آنسو ٹنگے تھے جو اس کے حسن پر جچ رہے تھے. اس نے ہمیشہ زوفی کو سادہ اور عام سے حلیے میں دیکھا تھا. آج وہ بناؤ سنگھار, یہ تیاری, ہلکا پھلکا میک اپ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا گیا. کتنے پل ان دونوں کے بیچ خاموشی سے سرک کے جب بھی اماں ہاجرہ کی آمد پر وہ ذرا فاصلے پر ہوا. شاہ پتر اور کوار, اماں جیجل تم دونوں کا انتظار کر رہی ہیں. پیغام دے کر وہ چلی گئی. آج اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ وہ واقعی سراہنے اور چاہے جانے کے قابل ہے. جب بھی وہ بھی جانے کو مڑا, آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. اس کے پاس سے گزرتے ہوئے عذام نے سرگوشی کی, مگر جانے سے پہلے وہ پیچھے مڑ کر اس کے چہرے پر بکھرتی سرخی دیکھنا نہ بھولا. نیچے سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا گیا. 3 ماہ بعد کی تاریخ طے ہوئی تھی اور آج سب کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش اور تعریف اسے اپنا آپ کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا. مگر آج وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طبیعت کچھ بھاری سی اور ڈل سی ہو رہی ہے. ڈرائنگ روم میں بھی مہمانوں کے سامنے اس کے قدم ڈگمگائے تھے. کیا بات ہے اماں, کوئی خوشخبری تو نہیں کوار کی طرف سے؟ دانی کی ساس نے ہنستے ہوئے پوچھا. وہ شرما سی گئی جبکہ عذام کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی, اور مہمانوں کو رخصت کر کے اس کا ارادہ تھا وہ جلدی اپنے روم میں جائے کیونکہ آج اسے بہت تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی. تبھی وہ شبو اور باقی نوکروں کو کچن سمیٹنے اور دیگر ہدایات دے کر اماں جیجل کو ان کی دوائیاں دینے ان کے روم میں چلی گئی. کوار پتر, تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج ماشاء اللہ سونی بھی اتنی لگ رہی تھی, کہیں نظر ہی نہ لگی ہو. اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی. اماں پتہ نہیں بہت عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے, تھکن بھی کافی ہو رہی ہے. اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. پتر تھکن تو ہونی ہے, صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی. جا پتر تھوڑا آرام کر لے. اماں جیجل نے صورت وغیرہ پڑھ کر اس پر دم کرتے ہوئے اسے آرام کا مشورہ دیا تو وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی. ویسے پتر, نذیرہ نے جو کہا اس پر بھی غور کر لینا. عورت کا گھر اور ذات اولاد سے پورا ہوتا ہے, اور اب تو اس سونے گھر میں بچے کی کلکاریاں گونجنی چاہیے. اور تمہیں پتہ ہے کوار, عذام شاہ کو بچوں سے بہت لگاؤ. دانی کو بچپن سے اپنے کندھے پر اٹھائے گھومتا تھا اور کبھی کبھی پاڑی پڑوسی کے کسی بچے کو اٹھا لاتا تھا. اپنا بچہ ہوگا تو خوشی سے میرا پتر پاگل نہ ہو جائے. اماں جیجل آج کافی خوشگوار موڈ میں تھی, اوپر سے ان کی باتیں. اماں ابھی تو آپ سو جائیں, دوائی لی ہے نا تو آرام کریں. زوفی نے لٹا کر وہاں سے فرار ہونے میں عافیت سمجھی. اپنے روم کی لائٹ آف دیکھ کر اسے لگا کہ عذام سو چکا ہے. تبھی وہ ڈریس چینج کرنے کی غرض سے دبے پاؤں واش روم کی جانب بڑھی. جبھی عذام کی آواز نے اسے روک لیا. سنو, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, ذرا دبا دو. ایک ہاتھ کو سر پر رکھے پیشانی کو سہلاتے ہوئے اس نے پکارا. اس کے واش روم کی جانب بڑھتے قدم رک گئے. خاموشی سے پلٹی اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا. مگر یک لخت عذام نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا. اگلے پل اس کی ساڑی کا پلو ڈھلک سا گیا اور وہ عذام کے سینے پر گر سی گئی. یہ کیا حرکت ہے؟ زوفی کے لہجے میں خفگی در آئی. اور جو آپ سارے ہتھیاروں سے لیس ہمارے صبر کا امتحان لے رہی تھی, وہ کیا حرکت ہے پھر؟ عذام نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں اس کی تیاری پر چوٹ کی. مجھے ڈریس چینج کرنا ہے. وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر عذام کی باہوں کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا کیا. تمہارے اسی حسن نے تو مجھے دیوانہ کیا, اور تم ڈریس چینج کرنے کی بات کرتی ہو. آج تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس, اپنے دل میں, اپنی آنکھوں میں رکھوں. نہ جانے کیوں آج جذبات مچل رہے ہیں کہ تم ہمیشہ یوں ہی میری باہوں کے گھیرے میں مقید رہو.
مدہوش سی آواز سے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی. آج زوفی کو اس کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی. اگلے پل عظام کا ہاتھ اس کی زلفوں سے پھسلتا اس کی گردن پر آ رکا تھا. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھی. اپنی گردن پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس اسے بے قابو کر گیا. تپتی ہوئی سانسوں کی گرماہٹ اسے پگھلانے لگی. آج سب کچھ مختلف تھا. فضا میں بھی محبت کا نشہ چھلک رہا تھا کیونکہ محبت کی مہربان دیوی نے زوفی کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا. اس کے پاپا کی اچانک طبیعت بگڑی. دل تو اس کا بھی بہت اداس تھا. وہ ان 2.5 ماہ میں ایک بار بھی کراچی نہیں گئی تھی. تبھی اس نے ضد باندھ لی. پاپا میں تو اس کی جان تھی. زوفی کو اتنی صورت دیکھ کر اماں جیجل نے فوراً اس سے پیشتر کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا. عظام شاہ اسے چھوڑ کر گیا. پاپا کی طبیعت دوسرے دن کافی بہتر ہوگی. بس بی پی ہائی ہو گیا تھا مگر اب کنٹرول میں تھا. پاپا کی طبیعت سنبھلتے دیکھ اور پھر اتنے ٹائم بعد اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی. ممی کے لاکھ پوچھنے پر بھی اپنے عشاء کے تعلقات کو انہیں نہ بتا پائی کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ بہت جلد وہ اپنی محبت سے اس کے دل جیت لے گی. گزرے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ہر مرد کی طرح 16 سنگھار عظام کی کمزوری ہے. سو مسٹر عظام شاہ یہی ہتھیار میری طاقت بنے گا اور آپ کی کمزوری. خود سے ہٹ کرتے ہوئے زوفی نے سوچا جبکہ دوسری جانب عظام کی بھی حالت کچھ مختلف نہ تھی. اس کی بڑھتی بے چینی بے قراری اماں جیجل اور دانیہ سے چھپی نہیں تھی. آتے جاتے دانیہ اسے زوفی کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. زوفی کو گئے بھی صرف 3 دن ہی ہوئے تھے کہ اس کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ زوفی نے واقعی اس مکان کو گھر بنایا تھا. گھر آتے اس کے احساسات عجیب سے ہو جاتے. بیڈ روم کی تنہائی میں ہلکی ہلکی سی آہٹیں اور سوئنگل کی منتھر سی آواز اسے بے چین کرنے لگتی. اس کے قدموں کی چاپ, چوڑیوں کی کھنک, کپڑوں کی سرسراہٹیں, اس کے سامنے خود کو جان بوجھ کر مصروف ظاہر کرنے کی ادا, بہت کچھ اسے یاد آنے لگتا. وہ زمینوں سے واپس آیا تو بہت تھکن محسوس کر رہا تھا. اس لیے اپنے روم میں جانے کی بجائے وہ نیچے اماں جیجل کے کمرے میں چلا آیا جہاں دانیہ اور اماں جیجل بیٹھی باتوں میں مگن تھی. وہ بھی سلام کر کے وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا. آ گیا پتر, آج کل تو بڑا گمسم رہنے لگا. کیا بات ہے پتر, اماں جیجل نے عظام کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. او ہو اماں, بھرجائی کے جانے سے زیادہ یوں گمسم تو ہو جائیں گے نا, دانی نے شرارت سے کہا. چھوٹی, عظام نے اس کے سر پر چپت رسید کی. اچھا چل تو جا اور ادا کے لیے گرم گرم چائے اور کچھ کھانے کو بھی لے آ. کیا اماں اتنے نوکراں آپ مجھے کہہ رہی ہیں, وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی. اگلے گھر بھی تو جانا ہے, کچھ سیکھ لے, اپنی بھرجائی کو ہی دیکھ. 2.5 مہینے ہوئے ہیں پر ہر ذمہ داری سنبھال لی ہے. اماں جیجل کے لہجے میں اس کے لیے پیار تھا. ادا آپ ہی کچھ بول لیں. مسلسل بولتی اماں کو کنٹرول کرنا بس عظام شاہ کے بس میں تھا. تبھی دانی نے عظام کو مدد کے لیے پکارا. اب میں کیا کہوں, اماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں. ہائے ادا آپ بھی نا, بس اماں ہی کی تو سائڈ لیں گے, آخر بھرجائی کی تعریفیں جو ہو رہی ہیں. اس نے عظام کو چڑھایا. اگلے پل اس سے پہلے وہ ایک بار پھر چپت لگاتا وہ روم سے باہر بھاگ گئی نکلی تھی. پتر ایک گل دس, بات بتا, تو خوش تو ہے نا. وہ جو آنکھیں بند کے ان کی گود میں لیٹا تھا آنکھیں واقعی نے حیرانی سے دیکھنے لگا. میرا مطلب ہے پتر, یہ خوشل منگل ہے نا, سب خوشل منگل ہے نا تم میاں بیوی کے بیچ. جس طرح تم دونوں کی شادی ہوئی ایسے میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت تو لگتا ہے, مگر میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے, کسی ایک پر بھی ہم وزن نہیں ڈال سکتے. اسی طرح تم دونوں میں بھی غلطی کسی کی نہیں, بس حالات ہی ایسے کہ لوگ چاہ کر بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر پا رہے. مگر دیکھ پتر, غلط فہمی کی دراڑ جب دل میں پڑنے لگے تو فوراً ہی پہلے اپنی آنکھوں پر سے بے وقوفی کا پردہ ہٹا کر عقل مندی کی اینک لگا کر اس دراڑ کو اعتماد و بھروسے سے بھر دینا چاہیے, ورنہ دوسری صورت میں وہ دراڑ رشتوں کی دیوار توڑنے میں منٹ لگاتی ہے. وہ اماں جیجل کی باتیں بہت دھیان سے سن رہا تھا. باقی آج کل اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا. اسی طرح تم دونوں میں بھی غلطی کسی کی نہیں, بس حالات ہی ایسے ہیں کہ تم لوگ چاہ کر بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر پا رہے. مگر دیکھ پتر, غلط فہمی کی دراڑ جب دل میں پڑنے لگے تو فوراً سے پہلے اپنی آنکھوں پر سے بے وقوفی کا پردہ ہٹا کر عقل مندی کی اینک لگا کر اس دراڑ کو اعتماد و بھروسے سے بھر دینا چاہیے, ورنہ دوسری صورت میں وہ دراڑ رشتوں کی دیوار توڑنے میں منٹ لگاتی ہے. وہ اماں جیجل کی باتیں بہت دھیان سے سن رہا تھا. واقعی آج کل اس کے ساتھ ایسے ہی کچھ ہو رہا تھا. اماں میں کیا کروں, دل چاہ کر بھی یہ اعتراف اور فیصلہ ماننے کی تیار نہیں ہوتا کہ وہ میری وفادار رہے گی, ہماری عزت کی لاج رکھے گی. جب ایک عورت خود طلاق مانگ سکتی ہے, جب ایک عورت 12 سال بعد بھی اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے, تو پھر یہ تو آج کل کی لڑکی ہے. میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں مگر روکنے کا پابند بھی نہیں. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اماں جیجل کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اپنا حال دل نے بیان کیا. پتر, اب میں جانتی ہوں کہ تو اسے چاہنے لگا ہے, چاہے تو اعتراف کر یا نہ کر, پر مجھے خبر ہے اور وہ بھی تجھے پسند کرتی ہے. پتر, اس کی آنکھیں, اس کا خاندان, شرم و عزت سب اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں. دیکھ پتر, بات سن, دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. کسی ایک کی غلطی کی سزا ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے. کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا, اور پھر دل بھلے الٹے ہاتھ پر ہو مگر فیصلے ہمیشہ سیدھے کرنا. پتر, تو بھی اپنے دل کی ہی سن. آگے جو رب سونے کی مرضی, وہ بادشاہ مالک ہے, سب بہترین فیصلہ کرے گا. اماں جیجل کی باتوں سے اسے تھوڑی ڈھارس ملی. وہ آج کل جن الجھنوں کی ڈور میں الجھ رہا تھا وہ ڈور سلجھی نہ تھی تو کم از کم اس کا سرا ضرور ہاتھ آ چکا تھا. اب اسے امید ہونے لگی کہ بہت جلد وہ اپنی کشمکش کا حل نکال لے گا. زوفی کو آئے بھی 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا تھا مگر اس نے جانے کی تیاری پکڑ لی. ممی پاپا بھی تھوڑا حیران تھے تو خوش بھی کہ وہ سسرال میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو چکی ہے, مگر دوسری جانب زوفی الجھن کا شکار تھی. آج کل ویسے بھی اس پر عجیب سی سستی چڑھی ہوئی تھی. وہ جو بہت دنوں کا سوچ کر آئی تھی کہ اب 5 دنوں میں اکتاہٹ میں مبتلا ہو گئی. اماں جیجل اور دانی سے باتیں ہوتی تھی تو اسے پتہ لگ گیا کہ
दूसरी तरफ بھی حال برا ہی ہے۔ ممی پاپا کے روکنے کے باوجود وہ نہ رکی تھی۔ اماں جیجل سے کہہ کر ڈرائیور بلوا لیا کیونکہ حویلی کی عورتوں کو اکیلے سفر کی اجازت نہ تھی۔ ساتھ ہی اس نے اماں جیجل کو منع کیا کہ اس کی واپسی کا گھر پر کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ اچانک گھر واپس آ کر وہ سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا اماں جیجل ہیں تو پرانے زمانے کی، مگر پھر بھی ہر بات اچھے سے سمجھتی ہیں، وہ یقیناً سب سنبھال لیں گے۔ اور ہوا بھی کچھ یوں ہی، ڈرائیور چونکہ ایک دن پہلے ہی رات میں ہی آ چکا تھا، تبھی وہ لوگ نماز فجر پڑھ کر نکلے تھے۔ کیونکہ ڈائریکٹ سفر تھا اس لیے وہ 11 بجنے تک گھر پہنچ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح عظام شاہ زمینوں کی طرف جا چکا تھا۔ اماں جیجل لان میں اس کی منتظر ملی، جبکہ دانیہ یوں اچانک زوفی کی آمد پر حیران بھی تھی اور بہت خوش بھی۔ واہ بھرجائی، کیا زبردست سرپرائز دی ہے، میں ابھی ادا کو فون کرتی ہوں۔ دانیہ سے گلے مل کر اندر کی جانب بڑھنے لگی، تبھی اماں جیجل نے اسے روکا۔ نہیں پتر، فون نہ کر، کوار نے رات ہی تیرے ادا کو بتانے کا منع کر دیا تھا، تبھی ڈرائیور کو بھی میں نے چپکے سے بھیجا تاکہ تیرے ادا کو پتہ نہ چل لگے۔ ہاں اماں، آپ بھی ملی ہوئی تھی بھرجائی کے پلان میں، پر مجھے نہیں بتایا، دانی نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں بھی پتا ہوتا تو تمہارے چہرے پر یہ خوشی اور حیرانی کے رنگ کیسے دیکھنے کو ملتے؟ زوفی اس کے پھولے ہوئے ناک کو پکڑتے ہوئے بولی، تبھی دانیہ کے سر پر بیپ بجی۔ وہی اماں، ادا کا فون ہے۔ وہ موبائل پکڑے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھنے لگی۔ لا ادھر دے، میں ہی بات کرتی ہوں۔ اماں جیجل نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ 10 منٹ کی بات کرنے کے بعد وہ کال کٹ کر کے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ شاہ پتر کو نئی زمین کے سلسلے میں حیدرآباد جانا پڑ رہا ہے تو شاید کام نپٹا کر وہ کل رات تک واپس آئے گا۔ لو بھرجائی، آپ کا سرپرائز تو سائڈ میں ہی رہ گیا، الٹا ادا نے سرپرائز دے دیا۔ دانیہ کی بات پر مسکرا دی۔ کوار پتر، جا نہا دھو لے، سفر سے آئیے، پھر میں شبوں سے جب تک کھانا تیار کرواتی ہوں، پھر سب مل کر کھائیں گے۔ اماں جیجل نے پیار سے کہا۔ نہیں اماں، ابھی بھوک نہیں ہے، شام کو ہی کھا لوں گی، بس تھکن ہو رہی ہے تو میں نہا کر تھوڑا آرام کروں گی۔ وہ اندر جانے کے لیے بڑھی، تبھی کچھ یاد آنے پر وہ پلٹی۔ ڈرائیور جو کہ اس کا سامان اندر پہنچا چکا تھا، اس سے کہہ کر براؤن کلر کا ہینڈ بیگ باہر منگوایا۔ اماں جی، کچھ شاپنگ میں نے کی تھی اور ساتھ ہی ممی پاپا نے بھی آپ کے لیے کچھ سامان بھیجوایا۔ اس نے پہلے اماں جیجل کو ان کے تحفے دیے جو کہ گرم اونی شال، چکن بریزے کے 2 سوٹوں اور نرم سی چپل اور چادر پر مشتمل تھے۔ پھر وہ دانیہ کی طرف پلٹی اور ریڈی میڈ 2 فراک، لان کا پرنٹڈ سوٹ، آرٹیفیشل جویلری کے 2 نفیس سے سیٹ، خوبصورت سی چوڑیاں، نازک سے سینڈل، یہ تمہارے لیے۔ اس نے دانی کی طرف شاپر بڑھایا۔ بھرجائی تھینکس۔ اس کی آنکھیں محبتوں کے پانی سے بھر آئیں تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی اکلوتی نند کو گلے سے لگا لیا۔ ویسے آپ ادا کے لیے کیا لائی ہیں؟ دانی نے شرارت سے پوچھا۔ ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے، دل ہی دل میں جواب دیتے ہوئے اس کے چہرے پر کوس قزح کے رنگ بکھر گئے، جسے اماں جیجل نے بہت غور سے دیکھا۔ ارے پگلی، یہ خود جو آ گئی، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اماں جیجل نے زوفی کی بات کے دل کی بات کو اپنے الفاظوں میں کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ روم میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر صاف ستھرا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چوڑیاں ترتیب سے باکس میں رکھی تھی۔ لگتا ہے مجھے مس کرتے ہوئے میری چیزوں سے دل بہلایا، زوفی نے سوچا، اور وہ اپنا سوٹ کیس کھولے اپنے کپڑے وغیرہ رکھنے لگی۔ تب اس کی نظر CD پلیئر پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر پلیئر کا بٹن پش کر دیا۔ آسماں تیرا میرا ہوا خواب کی طرح دھواں دھواں، آسماں تیرا میرا ہوا سانس کی طرح رواں رواں۔ الفاظوں کو سن کر وہ سنسی ہو گئی، کتنی پیاری ورڈنگ تھی، نہ جانے کب تک وہ سوتی رہی تھی۔ اٹھ کر اس نے روم کے دبیز پردے سڑکائے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے، دسمبر کے اختتامی ایام تھے، ہواؤں میں خنکی پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی پر لطیف اور خنک زدہ ہواؤں کی لہریں سے اپنے اندر اڑتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے بال سمیٹ کر نیچے چلی۔ اٹھ کے پتر، نیند ہو گئی پوری؟ جی اماں، ہو گئی پوری۔ اماں جیجل کو سلام کر کے وہ جواب دے کر وہیں ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی جو دانی کے دوپٹوں میں ستاروں کی بیل ٹانک رہی تھی۔ دیکھنا پتر، اتنا کم وقت آئے گی اور دانی کی اتنی تیاری کرنا باقی، گھر کی بڑی بہو ہو کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اماں کے لہجے میں گڑ کی بڑی ہو کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اماں کے لہجے میں اداسی در آئی۔ اماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں ہوں نا اس کی بھرجائی، انشاءاللہ سب کام ہو جائیں گے، وہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ۔ زوفی نے اماں جیجل کو تسلی دی۔ ہاں پتر، تیرے ہی ہونے سے آسرا ہے، سدا جیتی رہ۔ میں شاہ پتر سے کہوں گی تجھے شہر لے جائے گا ساتھ، تاکہ تم دونوں ہی سب خریداری کراؤ۔ اماں جیجل کی بات ابھی مکمل ہوئی تھی تبھی دانیہ بھاگتی ہوئی چلی۔ ہائے چھوری، آرام سے، خیر تو ہے؟ وہ جو ہانپ رہی تھی دوپٹہ چھوڑ چھاڑ کر اماں جیجل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، وہ آپ کی چچا زاد بہن ہے نا، اماں سکینہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بھلا چنگا تھا۔ دانی کی بات سن کر اماں نے 2 ہتھڑ اپنے سینے پر مارتے ہوئے کہا۔ 2-3 آنسو جھٹ سے بہہ نکلے۔ شاہ پتر تو حیدرآباد گیا، وہ بھی ضروری کام سے، اب میں تو جانے سے رہی، تو جائے گا کون؟ اماں نے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے پرتشویش انداز میں کہا۔ اماں، کسی نہ کسی کو تو جانا پڑے گا، اب تو شام بھی ہوگی ہے۔ زوفی نے بھی بات میں حصہ لیا۔ ہاں پتر، شام تو ہوگی، اگر صبح تک شاہ پتر کی واپسی ہوگی تو وہیں چلا جائے گا۔ چل دانی، تو ذرا اماں سکینہ کے یہاں فون تو لگا دے، میں فون پر تو بات کر لوں۔ ڈنر اور سارے کام وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ بہت دیر تک اماں کی دلجوئی کرتی رہی اور ساتھ میں دانی سے گپ شپ بھی۔ گلفشاں آپی کی کال آئی تو روم میں چلی گئی۔ وہاں تو آدھی رات ہو چکی تھی، کال ڈسکنیکٹ ہونے کے کافی دیر بعد بھی وہ رومیسل کی شرارتوں پر ہنستی رہی۔ کاش اس گھر میں بھی یوں ہی کوئی شرارتی سا بچہ ہوتا۔ یکلخت اس کے دل میں خواہش ابھری، قدرت بھی شاید اسی انتظار میں تھی کہ کب اس کے دل میں اس معصوم سی خواہش کا بیج نمو پائے اور وہ اپنے بے کراں خزانے سے وہ انمول موتی سے بخشے جسے پا کر عورت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ رات اپنے اندر ہزاروں بھید چھپائے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے ابھرنے والی چوکیدار اور ساتھ ہی
دیتے کتوں کی آواز کے علاوہ اندر باہر خاموشی کا راز تھا۔ موسم بدل جانے کے باوجود فضا میں خنکی کا راز تھا۔ شام ہوتے چلنے والی ٹھنڈی ہوا خوشگواری کے احساس کے ساتھ ہی جانے والے دسمبر اور آنے والی جنوری اور 9:30 کی پیامبر تھی۔ صبح بڑی اوس بھری تھی، ہر شے گیلی گیلی سی تھی۔ نماز پڑھنے اور اماں جیجل کو سلام کر کے وہ باہر لان میں آ گئی۔ ہوا کے جھونکوں میں چھپا بھیگا پن چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ بڑے سارے صحن کے سفید چکنے ماربل کے فرش پر وہ چپل اتار کر چلی آئی۔ ٹھنڈک اس کے قدموں تلے جذب ہونے لگی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ باغ کی طرف چلی آئی۔ کونے میں لگے موتیے کے جھنڈ کی خوشبو لہلہاتی ہوئی جہاں سے وہاں پھیلا رہی تھی۔ یہ راحت بھری ٹھنڈک اسے بے حد سکون اور راحت دینے لگی۔ ایک دم اسے چکر آئے، وہ لٹکھڑاتے ہوئے گرنے کو تھی جبھی مالی بابا نے اسے دیکھ لیا، دھی رانی، اور اسے سہارا دے کر لان میں رکھی چیئر پر بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر پل میں اماں جیجل، دانیہ، اماں ہاجرہ سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ زوفشا نیم بے ہوشی کی سی کیفیت میں تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، ہر چیز اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو ابھی بن گئی ساریاں پھوپھیاں، پڑوس میں جو ڈاکٹریانی ہے نا، اسے بلا لو جلدی، اماں جیجل نے ہدایت دی اور ساتھ ہی زوفشا کے ہاتھ پاؤں سے ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر خورشید آ گئی۔ اگلے کچھ منٹوں بعد ہی آنے والی خوشخبری نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حویلی کے مکینوں سے لے کر نوکر تک سب بہت خوش تھے۔ اب وہ مکمل ہوش میں تھی۔ شرمائی شرمائی سی اماں جیجل تو اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی، صدقے بھی دیے جا رہے تھے۔ بھٹ جائیے، آپ نے مجھے بوا بنا دیا، اب یہ خبر جلدی سے ادا کو سناتی ہوں۔ دانیہ خوشی سے اچھلی پڑی تھی، خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی تھی، تبھی وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دانی، انہیں میں ابھی نہیں، فون نہ کرو، وہ سمجھ آ گئی، ادا کو بھی سرپرائز دینا، وہ بھی خود ہی۔ دانیہ زوفی کے ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی تو مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ عظام شاہ کی واپسی اب تک نہیں ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں جیجل کو زوفی نے جانے کے لیے تیار کیا تھا، حالانکہ وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اتنی بڑی خوشی بھی تو آج ہی کے دن نصیب ہوئی تھی۔ اماں میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھ لوں گی، ایک دن کی تو بات ہے، پھر اماں ہاجرہ بھی ہے میرے ساتھ، آپ آرام سے چلی جائیں، رات تک عظام بھی آ جائیں گے، پھر میں اکیلی کہاں۔ بالآخر اس نے اماں جیجل کو قائل کر لیا، پر ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس نے عظام کو یہ سب بتانے سے روکا۔ آج تم دونوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، تنہائی میں تم دونوں مل کر بیٹھ کر اپنے گلے شکوے دور کر دینا پتر۔ جانے سے پہلے اماں جیجل نے آہستہ سے کہا تو اس نے اپنا سر ہلا کر تائید کی۔ تھوڑی دیر میں اماں جیجل دانیہ کے ہمراہ روانہ ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اچرک اتار کر وہیں لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اف، کتنا سناٹا ہے حویلی میں، اس نے ارد گرد پھیلے سناٹے کو دیکھتے ہوئے سوچا، تبھی اس کا سیل بیپ کرنے لگا۔ جی وکیل صاحب، اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ جلدی سے ساری کارروائی مکمل کر لیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلد از جلد کاغذات بنوا کر آپ میرے گھر بھجوا دیں۔ مخالف کی بات سن کر اس نے جواب دیا اور کال کٹ کر دی۔ اس بات سے بے خبر کہ اوپر سیڑھیوں پر کھڑے نفوس نے اس کی بات سن لی ہے۔ کاغذات لفظ پر اس کا ذہن سون ہو چکا تھا۔ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے روم میں اور کھڑکی کی جانب چلی گئی۔ اپنے آنسو کے گھونٹ پینے اور انہیں بہنے سے روکنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو نہ روک پائی۔ اگلے پل وہ زاروں قطار رونے لگی، کب سے رکے ہوئے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ اماں ہاجرہ کو کھانے سے منع کر کے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبھی سے اپنے روم سے کسی نسوانی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، اس کے روم میں کون ہو سکتا ہے، زوفی یہاں تھی نہیں۔ دانیہ بھی اماں جیجل کے ساتھ گئی ہوئی تھی، کسی نوکر کا بھی اس کے روم میں آنے سے واسطہ نہ تھا۔ تو پھر وہ سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ اگلے پل اسے حیران کن جھٹکا لگا۔ پورا کمرہ روشن تھا، مگر موم بتیوں کی دھیمی دھیمی روشنی سے دروازے سے لے کر بیڈ تک آنے والی روش پر قالین ہٹا کر پھولوں کی سجی ہوئی روش بنائی گئی تھی۔ بیڈ پر نفاست سے بچھی چادر جسے پھولوں کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل، ڈریسنگ ٹیبل پر جگہ جگہ خوبصورت سی خوشبو بکھیرتی کینڈلز روشن تھی۔ پورا کمرہ مہک رہا تھا اور ایک رومانٹک سا تاثر دے رہا تھا۔ سب کچھ خوبصورت اور پرفیکٹ تھا، سوائے اس ایک کے جس کے رونے کی آواز اس مدہوش ماحول میں مکس فٹ تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا جس کے دروازے کی سمت پشت تھی۔ کیا ہوا تمہیں، تم یوں رو؟ اس کا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا جب وہ ایک دم اس کے گلے سے آ لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زوفشا نے پہل کی تھی، وہ بھی یوں۔ جب روم میں داخل ہوا تبدیلی بھی محسوس ہوئی تھی، مگر اس کے گلے لگتے ہی اسے اور بھی بہت کچھ محسوس ہوا۔ عام دنوں سے ہٹ کر اس نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا، اس پر اس کا نیا ہیئر سٹائل، اس پر 16 سنگھار، چہرے پر جھولتی کچھ آوارہ لٹیں اور روئی سی صورت آفت ڈھا رہی تھی۔ زوفی، کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے گلے لگ کر ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ پلیز مجھے مت چھوڑیں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، آپ جو بھی کہیں گے میں مانوں گی، آپ مجھے وہ کاغذات نہ دیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہچکیوں کے بیچ زوفشا کے بے ربط سے جملے سے بہت کچھ سمجھا گئے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ باہوں میں تھامے اسے بیڈ تک لایا اور پانی سے بھرا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، خود گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پانی پی کر وہ قدرے سنبھل چکی تھی، روئی سی سرخ پڑتی آنکھوں پر بہت کچھ تھا، الجھن، شکایت، پریشانی، اداسی، ڈر، مایوسی۔ آپ مجھے کچھ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے عظام نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو خود بھی تمہارے بغیر نہیں رہنا نہیں چاہتا، بس اعتراف تھوڑی دیر سے کر رہا ہوں کہ جانا، آئی لو یو۔ دونوں ہاتھوں میں زوفی کا ہاتھ تھامے اس نے جھکے سر سے اعتراف کیا۔ تو پھر وہ کاغذات؟ زوفیا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کاغذات تو میری نئی زمین کے تھے جو حال ہی میں نے خریدی ہے، لیکن مجھے کیا پتا کہ میری بیگم یہیں کہیں آس پاس موجود ہو کر سن رہی ہے اور کوئی اور مطلب اخذ کر لیں گی۔ عظام کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ عام دنوں کی نسبت آج پہلی بار اس نے اتنے فرینڈلی لہجے میں بات کی تھی۔ اگے تے منہ نہ کتے بننے ہوندے سی عظام نے بھی۔
آج تم نہیں میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ یہ بھی جانتی ہو ہماری شادی تقدیر کا انوکھا ملن تھا جس کے لیے ہم دونوں ہی تیار نہ تھے۔ میں نے خیر کسی دیہاتی سی لڑکی سے شادی کرنی تھی، میں چاہتا تھا کہ اپنی پسند سے حیدرآباد میں کسی لڑکی سے شادی کر لیتا، مگر میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں نے یہ ذمہ داری اماں پر چھوڑی تھی اور تقدیر نیلوفر کے بہاف پر تم سے ملا ہے۔ میری لائف میں 2 عورتیں آئیں جو میری ذات سے منسلک تھی، پہلی میری ماں اور پھر نیلوفر۔ دونوں نے سیم حرکت کر کے میرے اعتماد کو ریزہ ریزہ کر دیا، تبھی میں چاہ کر بھی تم پر بھروسہ نہیں کر پایا۔ حالانکہ تمہاری باتیں، تمہاری تہذیب، تمہارا رکھ رکھاؤ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم اعتماد کے قابل ہو، مگر بس آنکھوں پر ایک غصے اور بدگمانی کی پٹی سی بن گئی تھی، اور اب جب تم سے دور رہ کر یہ بدگمانی کی پٹی محبتوں کے ہاتھوں کھلی ہے تو اب سب منظر صاف ہے۔ اب تم چاہو بھی تو میں تمہیں خود سے اور اپنی ذات سے الگ نہیں کر سکتا۔ عذام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اپنے دل کا راز بیان کیا۔ ہاں اب چاہ کر بھی آپ الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ زوفی کہتے کہتے رک گئی۔ یکدم اسے ڈھیر و ڈھیر شرم نے آ گھیرا، جبکہ عذام اب بھوت سے اسے تکے گیا جو شرم و حیا کا پیکر بنی گلنار ہو رہی تھی۔ تبھی زوفی نے سائڈ ٹیبل پر پڑا بکے اس کی جانب بڑھایا جس پر ایک کارڈ بھی چسپاں تھا۔ یہ کیا اور کس لیے؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لیجیے مسٹر عذام شاہ، وہ کہہ کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کارڈ پر کانگریٹس فادر نمایاں تھا۔ پہلے وہ اس عبارت کا مطلب نہیں سمجھ پایا، پھر زوفشا کی جانب دیکھا جس کی نظریں اپنی طرف متوجہ پا کر خود بخود شرما گئی۔ رخساروں پر عجب سی سرخی بکھری ہوئی تھی، بلا شبہ آج وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کا شرمیلا انداز سے کچھ جتا گیا۔ تو کیا میرا مطلب تم مجھے گفٹ ہم ممی پاپا بننے والے ہیں؟ مارے خوشی کو پاگل سا ہونے لگا اور اس سے پوچھنے لگا۔ زوفی نے ہولے سے اپنا سر ہلایا۔ او مائی گاڈ! اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، پیشانی پر، گالوں پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر عذام کے ہونٹوں کا لمس پھیلنے لگا۔ آج میں بتا نہیں سکتا کتنا خوش ہوں، دنیا کی سب سے بڑی خوشی سالے نو کے تحفے کے طور پر تم مجھے دینے جا رہی ہو۔ اسے خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ زوفی نے اسے آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنی وارفتگی کی امید اسے کہاں تھی۔ اچھا بتائیں، آپ کو بیبی چاہیے یا بابا؟ یکدم ہی زوفی نے پوچھا۔ دونوں ہی، اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ دونوں؟ زوفی نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں دونوں ہی، مطلب ٹوئنس۔ آپ بھی نا عذام، وہ شرما گئی۔ اچھا سنو، اب تو کوئی شکایت اور ناراضی نہیں نا؟ زوفی نے اس کے سوال کے جواب میں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ گڈ، اب ہونی بھی نہیں چاہیے اور نہ میں ہونے دوں گا۔ عذام نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اس آنے والے نئے سال کی طرح ہمارا بچہ ہماری محبتوں اور شفقتوں کے سائے تلے اس طرح پروان چڑھے گا کہ اس کا ہر رنگ بہار کے اولین دنوں میں کھلتے پھولوں کی طرح گہرا اور شوخ ہوگا، بارش کے قطروں کی طرح اس کا من شفاف آئینہ ہوگا جس میں ہمارا عکس نمایاں ہوگا۔ عذام نے اس پر پیار کی بارش برسا دی جس میں اس کا تن من بھیگنے لگا۔ رات کے اس آخری پہر جب نئے سال کا آغاز ہو چکا تھا، خالق کائنات آسمان سے زمین تک نور کی لکیر کھینچ رہا تھا۔ کھڑکی کے راستے اوس میں بھیگتی رات اور ٹھنڈی مہکتی ہوائیں اس کے آنگن میں کھلنے والے نئے پھول کی نوید سنا رہی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناول بھی میں نے بہت سپیڈلی ریڈ کیا آج نا، کیونکہ میں نے نا ٹائملی میں ریڈ کرنے بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے مہمان آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کے گئے ہیں، تو ان کی جانب میں نے نا ریکارڈنگ میں بیٹھ گئی تھی کرنے، لیکن ہوا ایسے کہ پھر اینڈ ٹائم پہ مہمان آ گئے، تو مہمانوں کے بیچ میں بیٹھی نہیں ہوں جا کے، لیکن وہ بیچ میں مجھے تھوڑا سا 10-15 منٹ کا گیپ دینا پڑا جہاں مجھے ان کو بیٹھنا پڑا، ٹائم دینا پڑا، اس لیے یہ آپ کا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کتنے بجے یہ اپلوڈ ہوتی ہے، ویسے بھی 12 بجنے والے، میرا تھا کہ 12 بجے سے پہلے اپلوڈ کر دوں۔ جی تو ناول کا نام تھا آتش عشق، ریٹن بائی افشا علی کا یہ ناول تھا۔ کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب چلیں میں جلدی سے، مجھے اجازت ہے اور آپ لوگ انجوائے کریں ناول، میں آپ کو اپلوڈ کر دوں، ٹھیک ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ اللہ حافظ۔